प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी आज बात कर लेते हैं मैदे के मसाइल पे। आपको पता ही है गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत और इंतहा की गर्मी, आप यकीन करें गर्मी ने ज़िंदगी जो है मामूलात सारे आगे पीछे करके रखनी है। इस कदर शदीद नौयत की गर्मी पड़ रही है। ऐसे में अपने मैदे को ठंडा रखने के लिए, अपने मैदे को ठीक और एक्टिव तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खुराक कौन सी इस्तेमाल करनी है, हमें क्या क्या इंटेक करना है, और साथ ही साथ मैदे का आजकल एक बड़ा कॉमन मसला है जिसको कि एच पाइलोरी कहा जाता है। ये क्या है? ये बीमारी आप अक्सर सुनते होंगे। इसकी कौन से इब्तदाई टेस्ट हमें करवाने चाहिए कि हमें इसकी तशख़ीस बर वक्त हो सके, इसके जो है सिम्टम्स क्या हमारी बॉडी के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो तो हमें पता चले कि हमें ये टेस्ट अब करवाना है और कौन से टेस्ट हैं, और फिर अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मसला वाकई हो गया है तो इसको रिकवर किस तरह से करना है। फिर जलन है, एसिडिटी है, अल्सर है, बदहज़मी है, बहुत सारी ऐसी खुराकें हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मैदे में हर वक्त एक जलन और गर्मी का सा एहसास, और हमें स्वेटिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सब मसाइल मैदे से शुरू होते हैं, और मैदा अगर आपका इंसान का तंदुरुस्त है ना तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त है। अगर मैदा आपका ठीक नहीं है, हर बीमारी की जो रूट कॉज है वो आपके मैदे से शुरू होती है। तिब की दुनिया में तंदुरुस्त मैदा किस तरह से रखना है, ये डिस्कस करने के लिए आज अपने मॉर्निंग शो में हमने इन्वाइट किया जी हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब को। बसरा साहब वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये एच पाइलोरी ये क्या है, क्या आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो फिर टेस्ट कौन से करवाने जिससे इसकी तशख़ीस हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को माशाल्लाह आज इस्लामी साल का पहला दिन है, जी हाँ, तो दिल की गहराइयों से नया साल की मुबारकबाद। और ये महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जी हाँ, सबक आमोज़ और बेहतरीन समझ लें कि जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक दरसगाह की हैसियत रखता है कि ये हमें महीना क्या सिखाता है कि सब्र, इस्तकामत और बर्दाश्त। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो तब तक हम अपनी ज़िंदगी को बेसही मायनों में ना तो गुजार सकते हैं, ना घर की लाइफ को, ना बाहर की लाइफ को। बहरहाल अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं जी हाँ, कि एच पलोरी एक कदीम हमारी अतबा के में ये लफ्ज़ नहीं मिलता, ये एक जदीद तिब का एक लफ्ज़ है। अच्छा, समझ लें एलोपैथिक का ही वर्ड्स है। हमारे जो कदीम अतबा हैं वो उनको मैदे की सोजश, मैदे कमज़ोरी और मैदे के सुए अमज़ाज यानी कि मैदे के अंदर गर्मी और खुश्की का हो जाना। हाँ, अच्छा, ये एच पलोरी एक समझ लो कि हमने जैसे जैसे इन चीज़ों को नाम दे दिए, हालांकि 40 साल 50 साल भी इन अमराज के इलाज हो चुके हैं, लेकिन जब कोई प्रोडक्ट मेडिसिन बिक नहीं रही होती तो उसको एक नए नाम के साथ हम उसको मार्केट में उतार देते हैं। हाँ, ताकि इसका जो हमारे बरे आज़म एशिया के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली मेडिसिन है वो आपके मैदे की मेडिसिन। अच्छा, तो जब हम नए से नए कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं करेंगे, नाम नहीं देंगे, तो वो प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? सही हो गया। तो लिहाजा इसकी बुनियादी रूट काज क्या है? रूट काज क्या है कि ये आपके मैदे के अंदर एक ऐसा तेज़ाबी मादा पैदा हो जाता है जो आपके नाकस पानी की वजह से, आलूदा पानी, जब अक्सरियत में हम पानी साफ़ नहीं पीते, नाकस ग़िज़ाएँ जिसमें फ़ास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल, तीसरी कॉफ़ी और चाय का बकसरत इस्तेमाल, बाज़ारी खानों का इस्तेमाल, जब हम समझ लें कि हकीकत से दूर होते जाएंगे, मसनूई चीज़ों पर ज़्यादा, फ्रोज़न चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल इस बीमारी की मेन बुनियाद है। अच्छा, ये जो जरसूमा होता है ये आपके जब मैदे के अंदर मुसलसल रहना शुरू हो जाता है तो क्या होती है? गैस ट्रबल, खाना सही मायनों में हज़म नहीं होता, तेज़ाबियत मुसलसल रहनी शुरू हो जाती है, और बंदा 2-4 नवाले खाता है तो ऐसे होता है कि जैसे पेट भर गया। अच्छा, अगर अल्लाह ना करिए इसका तसलसल ज़्यादा लंबा चला जाए हाँ, तो ये आपके अंतड़ियों के अंदर, अल्लाह ना करे, जिसको अल्सरेटर, बड़ी आंत का अल्सर भी कहते हैं, हाँ जी, अल्लाह ना करे, अगर उसको ठीक ना किया तो बाद जाए में या कैंसर, कंट्रोल ना किया हाँ, जाए तो ये आगे जाके आपकी बड़ी आंत का कैंसर है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे कितना और मतलब इतना ज़्यादा पेचीदा हो जाता है कि हाँ, इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा इस तेज़ाबी मादे को जब पैदा हो रहा होता है, जब ये सिम्पटम आ रहे होते हैं, ये चीज़ें जो मैंने अलामत बताई हैं, तो इसी को वहीं पे कंट्रोल किया जा सकता। लेकिन जब तक हम बुनियादी असबाब को नहीं छोड़ेंगे, यानी फ़ास्ट फूड को नहीं छोड़ेंगे,
تلی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے, مسالہ جاتے, دیکھیں سرخ مرچ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. اچھا ہم کرتے گئے ہیں کہ جب تک اس کے اندر ٹیسٹ نہیں نا. اچھا ویسے مرچوں میں ایک چیز, گرین ایک مرچ ہوتی ہے, ہری مرچ ہوتی ہے, ایک کالی مرچ ہوتی ہے, ایک لال مرچ ہوتی ہے, بیسٹ کون سی ہے؟ سب سے بہترین جو مرچ ہے وہ کالی مرچ ہے. کالی مرچ ہے حکمت کے اندر جی بالکل, آپ اس کو سالن میں ڈال کے کھائیں. پیچھے آپ آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو کالی مرچ کا ہی استعمال کیا جاتا تھا. میں نہیں کہہ رہا جدید, سب سے زیادہ ان تینوں میں لال مرچ ہے, کالی مرچ نہیں نقصان دہ سب سے زیادہ. میں یہ وہی بات کرنے لگا تھا, دو چیزوں کو جدید طب نے ہی کہا ہے کہ یہ زہر ہے. سفید چینی, دوسرا لال, یعنی سفید چینی کو سفید زہر کہا گیا ہے, لال مرچ کو لال زہر کہا گیا کہ یہ آپ کے معدے کے اندر جا کے, جو اللہ نے نا کہ معدے کے اوپر بھی ایک لہر رکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی چیز وہاں پہ رکنی ہے نا, اس نے آگے گزرنا ہے, لہٰذا یہ اس جھلی کو جا کے ڈیمیج کرتی ہے, اس کے اندر سوزش پیدا کرنی شروع کرتی ہے, جو معدے کی دیواریں اس کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ جو تیزابی مادہ ہوتا ہے, اور اس کا سبب بھی لال مرچ ہوتی ہے نا. تو آپ کو تو پھر گھروں میں تو بالکل بند کر دینی چاہیے. جی بالکل کرنی چاہیے. دیکھیں اس کی جگہ پہ لال مرچ آپ موازنہ تو کر کے دیکھیں, کوئی اتنی سستی نہیں ہے لال مرچ بھی, آپ اس کی جگہ پہ گرین مرچ, کالی مرچ تھوڑی سی کم رکھ کے استعمال کریں. اتنا ٹیسٹی سالن بنتا ہے نا, اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں پہلے ہمارے جو گاؤں کے اندر مائیں ہماری جو سالن میں, وہ کبھی بھی, میں تو نہیں کبھی دیکھا تھا کہ وہ لال مرچ کو ڈالتی تھی, وہ 2-4 انہوں نے ہری مرچ لینی ہے, اس کو کوٹنا, اس کو ڈال کے انہوں نے وہ سالن بنا لیتی تھی. اور یہ دیکھیں نا, آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں, کتنے کو معدے کے مریض تھے. آج تو ہر بندہ کسی نہ کسی گھر میں جناب میپروزول پڑی ہوئی ہے, جناب رائزک ساشے مختلف قسم کے ناموں سے پڑی ہوئی ہیں. تو کوئی نسخہ بتائیں آپ. جی بالکل, میں نسخے کی طرف بھی ضرور آتا ہوں. یہ دیکھیں اس کے لیے بڑی ایک عام سا اور سستا سنی, اس کو ہم کہتے ہیں ہماری طب کی زبان میں مستگی رومی. یہ دانے دار ہوتی ہے, یہ عام مل جاتی ہے. مستگی رومی یہ سمجھ لیں کہ معدے کے لیے ایک انتہائی لاجواب چیز ہے. اچھا یہ اس کے بعد ایک یہ بھی کہ جانی پہچانی آملہ ہر بندے کو جانتا ہے, یہ خشک آملہ ہے, ڈرائی آملہ ہے, سمجھ گئے. یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے. مستگی رومی آپ نے 10 گرام لینی ہے. اس کے بعد یہ ہے سونف, یہ بھی آپ نے 20 گرام لینی ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہے. اچھا یہ ہے کالی مرچ, یہ اس میں آپ نے 10 گرام ڈالنی ہے. ان چاروں کا آپ سفوف بنا لیں. اچھا ایچ پلوری ایک ایسا بیکٹیریا, ایک ایسا زہریلا یہ بیکٹیریا ہوتا ہے کہ آپ ایلوپیتھک والے تو اس کو بڑا مہنگا آتی ہے اور بڑی ہارڈ قسم کی میڈیسن دیتے ہیں, اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. یقین کریں ایسے بے شمار پیشنٹ آتے ہیں تو بجائے ان کے معاملات بہتر ہونے کے بجائے وہ مزید تباہی کی طرف جاتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی ہائی پوٹینسی کو وہ دوائی دیتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں, نارمل سی ہیں, عام پنسار کے سے آپ اس کو مل جائیں گی. اس کا آپ پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے صبح اور شام آدھی چمچی تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں, اور بازاری کھانوں سے پرہیز کریں, اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں. خاص طور پہ ہمارے یہاں جو رواج بن چکا ہے کولڈ ڈرنکس کا, خدا را اس سے آپ پرہیز کریں. کولڈ ڈرنکس وہ بھی ہم نے ٹھنڈی استعمال کرنی ہے, نارمل تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے نا. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے بعد آپ یہ نسخہ چند دن استعمال کریں. اللہ کے فضل سے 21 دن استعمال کرنا چاہیے, 3 ہفتے. یہ طب کا ایک اصول ہے, کوئی بھی بیماری کو بہتر کرنے کے لیے کم سے کم 21 دن اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اچھا اس کے ساتھ اگر آپ کوئی ایک چھوٹا سا عام بڑی الائچی ہے, اس کا کعوہ اگر آپ ایڈ کر لیں اس کے ساتھ, تو یقین مانیں آپ کے معدے کے اندر جو جلن بالکل پی سکتے ہیں, بالکل پی سکتے ہیں. آپ بڑی الائچی 1.5 کپ پانی لیں, اور اس کے اندر وہ ڈال کے 1 کپ رہ جائے, ایک صرف بڑی الائچی ڈالنی ہے, اس کو توڑ کے اچھی طرح توڑ کے 1.5 کپ پانی, 1 کپ پانی رہ جائے تو اس کو پون کے پئیں. دن میں 2 دفعہ پئیں. جو معدے میں جلن ہے, درد ہے, گیس ہے, کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں, انشاءاللہ اونلی 5 منٹ میں وہ ٹھیک ہو جائیں. صحیح ہو گیا. جی. اچھا ایچ پائلوری کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کون سا کروانا چاہیے؟ اس کے جدید طب کے اندر بلڈ ٹیسٹ سے بھی اب پتہ چل جاتا ہے. پھر مزید اس کے لیے پہلے تو سٹول کا ٹیسٹ بھی کروایا جاتا تھا. تو یہ 2 ٹیسٹ ہیں جو جس سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایچ پلوری جو تیزابی مادہ ہے وہ
اچھا بنیادی چیز ہے کہ جب ہو گیا ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے، جو ہم سیریس نہیں لیتے، جو ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر آگے جا کے یہ خالی وہ تو کینسر، اس کے علاوہ بھی بے شمار امراض کا، مثلا اس بندے کے اندر مسلسل ذہنی تناؤ، غصہ، چڑچڑاپن، اعصابی کمزوری، خشکی ہوتی ہے، نکاہت، خشکی، گیسز، گھبراہٹ، بے چینی، ایون کہ ایسے لوگوں کو بے خوابی کی صورت بھی اس مرض کی وجہ سے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا یہ کیا ایک شخص سے اس کا جو انفیکشن ہے ایچ پائلوری کا ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے؟ بالکل، خاص طور پہ اس کا جو تھوک ہے نا، اس کی چیز ہے، خاص طور پہ جو اس کے برتن ہیں، یہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے، اور دوسرا اس کے سلور کے جو برتن ہیں وہ بھی استعمال کریں گے تو اس سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ سلائیوا آپ کہہ رہے ہیں، اور جھوٹے برتن، یہ تو خدا نخواستہ گھر میں کسی گھر میں وہ کہتے ہیں نا کوئی ٹی بی کا پیشنٹ ہو، اتنی یہ خطرناک بیماری ہے تو اس کے برتن الگ کیے جاتے ہیں، ایسی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں اسی سے ملتا جلتا ہے۔ دیکھیے جیسے ٹی بی کے اندر انتہائی تکلیف دے معاملات ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی کوئی عام وائرس نہیں ہے، یہ بھی بڑا پیچیدہ اور بڑا ڈینجرس، اللہ نہ کرے جب معدے میں پیدا ہو جائے تو اس کو جب تک ہم مکمل طور پہ ہمت کر کے کنٹرول نہیں کریں گے تب تک یہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں حکیم اجمل صاحب کا قول ہے، اگر آپ کا معدہ درست ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا وجود بھی تندرست ہے، اگر آپ کا معدہ درست نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ کا جسم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر بیماری کی روٹ کاز جو ہے وہ آپ کے معدے سے شروع ہوتی ہے، معدہ تندرست ہے۔ اور حکیم سعید صاحب اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری کی آدھا جو حصہ ہے نا وہ آپ کی غذا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی غذا درست ہے تو سمجھ لیں کہ آدھی بیماری آپ کی غذا سے ختم ہو جائے گی، لیکن ہم غذا کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مسائل کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ادویات کیا اس کے علاوہ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ اچھا اس کے علاوہ بھی مثلا مختلف کمپنیوں کی میڈیسن آتی ہے کہ فرض کریں گے یہ کو نہیں بنا سکتا، تو جوارش مستگی کے نام سے، جوارش جیلی نون کے نام سے، اور یہ بازار سے عام مل جاتی ہیں، پنسار کی دکان، نہیں پنسار سے لے لیں، اچھے سٹور سے بھی، میڈیکل سٹور سے بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور ان کو لے کے آپ مجون کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ آدھی چمچی صبح و شام استعمال کریں، لیکن ساتھ پرہیز کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پرہیز میں نے 2-3 دفعہ پھر کر دیتا ہوں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا ہے، ڈرنک سے، جی ڈرنک سے پرہیز کرنا ہے، خاص طور چائے اور کافی سے پرہیز کرنا ہے، بازاری کھانوں سے پرہیز کرنا ہے، لال مرچ سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں لازمی آپ نے کرنی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس بیماری سے آپ چند دنوں کے اندر بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا آپ نے بے خوابی کا ذکر کیا ہے کہ ایسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہے، ظاہر ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور معدہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو ہر وقت گرمی سی فیل ہوتی ہے، کچھ بھی کھانے ایسے لگتا ہے جیسے میرے کو ٹھنڈی چیز کی ان کو نا باڈی کو نیڈ فیل ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ٹھنڈا چاہیے معدے کے لیے، کیا کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بندوں کو ہم عام روٹین میں صرف خالی ایک اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، سونف، یقین کریں سونف گرم نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل نہیں گرم ہوتی، اچھا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ معتدل ہے، اور یہ رات کو 1 کپ گرم پانی میں رات کو 1 چمچی بھگو دیں، صبح صرف اس کا پانی پینا شروع کر دیں، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، آپ کے دماغ کو، آپ کے معدے کو، گیس ٹربل کو، گھبراہٹ کو، بے چینی کو اللہ کے فضل سے چند دن کے اندر یہ ختم کرنا شروع کر دیں۔ اچھا اس میں آپ مزید تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیں تو 1 چمچی سونف لے لیں اور اس میں مشری 1 چمچی ڈال لیں تاکہ اس کو ذرا اور ٹیسٹی ہو جائے گی، صبح پینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ مشری جو ہے شوگر کے پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اچھا، یہ سمجھ لیں کہ چینی کی دوسری شکل ہی ہے، لیکن اس کو ذرا بڑے اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے، دیسی کھنڈ بھی ہوتی ہے، لیکن دیسی کھنڈ بھی ہوتی ہے اس کو، لیکن ہر چیز کو کوانٹٹی کو وہ بھی کیمیکل والی ہوتی ہے دیسی نہیں، دیسی کھنڈ دیکھیں نا، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% جیسے جو گڑ ہے ہم بڑے شوق سے اب اس کو بھی کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے، اور دیسی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے اس کو بھی کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے کہ جب تک جی براؤن شوگر جی اس کا کالا پن رہ گیا تو اس کو کوئی خریدے گا نہیں، اصل چیز تو وہ ہے۔
وہ ہوتا کیا ہے، اس کو بار بار سوڈا ڈال کے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے. تو پھر وہی دیکھیں جس میں بار بھی میٹھا سوڈا ڈالا جائے گا وہ بھی آپ کے میدے کے لیے تو پھر کوئی بھی نہیں آپ کے استعمال کے قابل رہ جی گیا. بالکل نہ ایسی رہ ہے. گیا، نہ دیسی کھانڈ رہ گئی، نہ آپ یہ براؤن شوگر. اچھا براؤن شوگر بھی اسی کی معاملات ہیں، وہ بھی اسی سے تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو بہترین متبادل ہے نا یہ سٹیویا ہے. سٹیویا کا ایک پودا ہے، اس سے جو چینی تیار کی جاتی ہے وہ 100% شوگر کے مریض بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں ہر بندے کو وہ استعمال کرنا چاہیے. جہاں پہ آپ چینی کا 1 چمچ لیتے ہیں نا تو یقین کریں اس کا چوتھائی حصہ صرف آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ بے ضرر ہے، بغیر کیمیکل کے ہے، اور اس کا آپ کی باڈی کے حوالے سے شوگر پیشنٹ کو بھی اور عام بندے کو بھی کوئی نقصان نہیں. مینس کہ آپ کو میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے. جی کریونگ ہو رہی ہے، اس کو ہر چیز میں آپ ڈال سکتے ہیں. سٹیویا کا پودا، اور اس سے وہ بنتی ہے، عام مل جاتی ہے. آپ کسی بھی مال میں یا کسی اچھے اسٹور سے بالکل اس کو سٹیویا کہیں کہ مجھے سٹیویا دے دیں. ہاں سٹیویا دے دیں، اور وہ پاؤڈر کی فارم میں ہے، دانوں کی فارم میں، اسی طرح وائٹ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بہترین چیز ہے. اس پہ جا کے ریسرچ کر کے دیکھیں، وہ بے ضرر ہے. پاکستان میں وہ بھی کہاں اصلی ملتا ہوگا، کیا پتہ چینی گھول کے گولیاں بنائی ہوئی ہوں. دیکھیں کوشش انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، ورنہ صبح نکلیں تو میرے خیال میں ہم تو پھر کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. ہر بندے نکلی ہیں، جالی ہیں یہاں پہ. تو انہیں اتنے دوائیاں تو بڑی دودھ ہی کہہ لیں، بندے نکلی نے. ہاں جی فیک. تو انہوں نے پھر کوشش ہی انسان کر سکتا ہے. اچھا ایچ پائلوری اور کیا کیا مسائل آپ کی باڈی کے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ جی میں نے پہلے بھی کہا، سب سے پہلے اگر یہ مسلسل یہ مرض رہتا ہے تو گیسٹرک آپ کے اندر گیس بننی مسلسل ہو رہی. اس کی وجہ سے بندہ ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر، گھبراہٹ، بے چینی اور ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس کی اصل کاز وہی آپ کی ایچ پلوری اور معدے کے اندر گیسز جو بنتی ہیں وہ اتنی ذلیلی ہوتی ہیں کہ یقین کریں جس سائڈ پہ آپ کی باڈی میں جائیں گی تو ایسے ہوگا کہ میرے جسم کی جان نہیں ہے. آپ کی جسم کے اندر مسلسل نکاہت، تھکاوٹ، بے چینی، دردیں نہیں، یعنی کہ جسم کے اندر ایسے کہ طاقت ختم ہو گئی ہے. میرے باڈی کے اندر طاقت سمجھ لیں کہ بعض کا تو ایسے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میں بیٹھا رہوں، کھانے کو دل نہیں کرے گا، کسی کو بلانے کو دل نہیں کرے گا، کوئی بات سننے کو دل نہیں کرے گا. اس حد تک یہ جو مرض ہے آپ کی باڈی کے اوپر، آپ کے وجود کے اوپر اثرات چھوڑتا ہے. اور کچھ لوگوں کے نا معدے میں ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ جلن ہوتی رہتی ہے، ایسیڈیٹی، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ مطلب ٹھنڈی چیز کھائیں گے یا پئیں گے تو سکون اور راحت ملے گی. یہ کیا پرابلم؟ اس کے لیے وہی معدے کی تضابیت ہے نا، کہ میرے ایسا ہے کہ جیسے میرے معدے کے اندر پامبڑ بال رہا ہے جی، میرا ہیٹ اپ ہے، ایسا ایک تو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ فیل یہ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ چیزیں یہ کبھی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین کہوا ہے کہ چھوٹی چمچی سونف کی لے لے، 2 سبز الائچی لے لے، چند پتے پودینے کے لے لے، 2 کپ پانی لے لے، 1 کپ پانی پیے، اللہ کے فضل سے فوراً اس کو راحت بھی ملے گی، سکون بھی مل جائے گا. اور اس کے معدے کے اندر اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ جب بھی باہر سے اندر آئے فوراً یک ٹھنڈا پانی، یہ آپ کے معدے کے لیے پیا تو بڑا سکون آ گیا. سکون تو وقتی طور پہ آپ کو آ گیا، لیکن یہ نہیں پتا اس نے اندر جا کے کیا کیا. اس نے ایسے کہ جیسے بالتی ہوئی آگ ہے، اس کو آپ پانی ڈالیں تو وہ کیا ہوگا، وہ راکھ بن جائے گی. آپ کی جو غذا ہے وہ جل جائے گی، آپ کے معدے کے اندر مزید تیزابی مادے کو وہ بڑھا دے گی اور مسائل پیدا کر دے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کے آنے کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا ہے. آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ مارننگ لاہور.